बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अफवाहें यहाँ पे फैल रही हैं कि जनाब यहाँ पे शायद कोई पॉलिटिकल चेंज आ रही है, आई पर्सनली थिंक कि ऐसी कोई चेंज नहीं आ रही। स्मूथ सेलिंग हो रही है इस वक्त हुकूमत की, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन स्मूथ सेलिंग हो रही है इस वक्त, और कोई यहाँ पे चेंज की अफवाहें यहाँ पे फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो मेरे ख्याल में गलत हो गई। अभी तक, इस वक्त तक यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि शायद कोई पॉलिटिकल चेंज होने जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ का इजहार जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने भी किया है, और उन्होंने भी कहा है कि जो अफवाहें फैल रही हैं ये गलत है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जनाब यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज क्यों लाई जाएगी? पॉलिटिकल चेंज लाने का कोई मकसद नहीं है। यहाँ पे पॉलिटिकल चेंज आती हुई नज़र भी नहीं आती है। और क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या दूसरी जमातें हों, उनको एज सच कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, गवर्नेंस के हैं, प्रॉब्लम्स हैं, अवाम के हैं, अवाम को इश्यूज़ हैं, लेकिन उनको कैटर करने की ज़रूरत है, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, उनको जनाब रिलीफ देने की ज़रूरत है। अवाम को ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, अवाम को, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और यहाँ पे जनाब काम ज़रूर शुरू हो रहा है, विच इज़ इन अ गुड सेंस, वी शुड टेक इट इन अ गुड सेंस, कि यहाँ पे जो लोग करप्शन करते रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। जिन लोगों ने सेनेट के इलेक्शन में दिए यहाँ पे पैसे, एमपीएस को दिए सेनेटर बनने के लिए पैसे, सेनेटर्स ने जो पैसे लगाए, उनके खिलाफ ज़रूर यहाँ पे जनाब कार्रवाई होने जा रही है। उसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए और ये कहा जाए कि जनाब पार्लियामेंटेरियंस को जो फंड्स मिले थे डेवलपमेंट के, वो उनमें जो खुर्दबुद हुई उसकी भी बात बिल्कुल होगी, उस पर भी हाथ ज़रूर पड़ेगा, उन लोगों पर भी हाथ ज़रूर पड़ेगा। और इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जनाब यहाँ पे कोई चेंज होने जा रही है, पॉलिटिकल चेंज होने जा रही है। सो ये एक मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ यहाँ पे बात जनाब अपनी, कि जनाब अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, अवाम को ब्रीदिंग स्पेस मिलना चाहिए, गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों को अगर यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, उनके यूटिलिटीज़ के बिल्स जो हैं कम हो जाएंगे, उनका खाना पीना अगर चलता रहेगा, उनको 2 वक्त की रोटी मिलती रहेगी, तो सब ठीक है। यहाँ पे अपोजिशन की अगर मैं बात करूँ, पीटीआई की अगर मैं बात करूँ, तो पीटीआई की अपनी गलतियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जनाब उनको खुद उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। कई मौके मिले, कई मौके मिले उन लोगों को, पीटीआई वालों को, जिसमें वो अपनी पार्टी के लिए और अपने लीडर के लिए रिलीफ ले सकते थे, लेकिन ऐसा सच नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उस पर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब फवाद चौधरी साहब, उनसे एक रियलिटी चेक ले लेते हैं, और उसके साथ साथ हसन मुर्तज़ा साहब पीपल्स पार्टी से मेरे साथ शामिल होंगे, उन दोनों से मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन पहले मैं बात करना चाहूँगा फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को लीड कर सकते हैं पार्टी को, नहीं कर सकते, या कैसे, हाउ विल थिंग्स मूव फॉरवर्ड इन द डेज टू कम? देखिए, गुज़श्ता 2 सालों में जब इमरान खान जब से गिरफ्तार हुए हैं, तहरीक इंसाफ की जिस लीडरशिप को उन्होंने इस तवक्को के साथ कि वो ना सिर्फ उनकी रिहाई बल्कि तहरीक इंसाफ की सियासत को भी किसी तरफ लेके जा सकेगी, वो बुरी तरह नाकाम हुई है। ठीक। शाह महमूद कुरैशी एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर है तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो एक जहांदीदा सियासतदान है, पर्सनल रिलेशनशिप हैं उनके। हमारे एक तो जो हमारी पीटीआई का सोशल मीडिया है, जिसको उसने कोई कसर ही नहीं छोड़ी कि किसी जज से, जर्नैल से, जर्नलिस्ट से कोई पीटीआई का कोई ताल्लुक रह जाए। उन्होंने जो कैंपेन जिस तरह की जिस तरह से बनाई, उसके बाद पीटीआई का बड़ा फासला हो गया है तमाम मुक़्तदर क़ुव्वतों से। ठीक। और शाह महमूद कुरैशी वो शख्सियत हैं जो कि इस रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने में रोल अदा कर सकते हैं। अगर इमरान खान उनकी हमायत करते हैं, उनको ये स्पेस देते हैं, और शाह साहब भी एक ही एजेंडे पे काम कर सकें कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सकें, तो मेरा ख्याल है ये ही वो वाहिद अब सिल्वर लाइनिंग रह गई है पीटीआई के पास। डोंट यू थिंक यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ? आप कह रहे हैं कि जिसको भी सामने लेके आए हैं इमरान खान, ठीक है, वो जो है नाकाम हुआ है, ठीक है, तो अगर सिल्वर लाइनिंग कैसे आप कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी के केस में हो सकती है, और शाह महमूद कुरैशी कैसे सेवियर हो सकता है फिर? नहीं, जिनको 2 साल तक लेके आए हैं खान साहब, वो और लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी और लोग हैं। तो आप इनको डिफरेंशिएट करें? जाहिर है, वो तो इनका क्या मुकाबला आपस में। अच्छा। सलमान राजा या गौहर या अच्छा, आप उसके साथ जो लोग हैं उनका शाह साहब से तो कोई कंपैरिजन नहीं है ना। ये तो एक पॉलिटिकल आदमी है, और जाहिर है कि इमरान खान का
جو اعتماد ان کو حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ 2 سال انہوں نے بھی قربانی دی ہے، جیل میں رہے ہیں، بہت برے حالات میں رہے ہیں، اور اگر عمران خان کی جو سمجھیے کہ اعتماد شاہ صاحب کو حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ جو مقتدر لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک ریلیشن شپ پی ٹی آئی کا عمران خان کا ریڈو کر سکتے ہیں، تو یہی ابھی پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے تو یہی ایک چیز ہوگی نا جو آگے لے جا سکتے ہیں۔ تو آپ ان کو ایج دے رہے ہیں، شاہ محمود قریشی کو ایک ایج دے رہے ہیں باقی جتنے لوگ ہیں ان پہ، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس دے سکتے ہیں؟ بریدنگ سپیس لے سکتے ہیں۔ اوکے، بٹ دین اگین اس چیز کو آپ میرے خیال میں ایگری کریں گے اس چیز سے کہ جو جیسے اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہے، اس وقت جو لیڈرشپ کہہ لیں آپ اس کو، یا ایسے کہہ لیں کہ جو پوسٹ آفس کا کام کر رہے ہیں جو لوگ جو اس وقت لیڈرشپ کی شکل میں نظر آتے ہیں پی ٹی آئی کی، وہ لوگ ایسا ڈلیور نہیں کر سکے، دے ہیو کمپلیٹلی یہ تو سارے بزدار ماڈل ہے نا، دیکھیں ان کو جو دار کتنے گیا ویسے آپس کی گل، وہ تو سنا ہے کوئٹہ میں ہوتے ہیں آج کل، اور منرلز کی جو سارے پارٹنرشپس ہو رہی ہیں اس میں وہ بھی جو ہے وہ اپنا حصہ کر رہے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے، پہلے بھی وہیں پہ تھے تو ابھی وہیں پہ۔ اچھا، مطلب وہ اپنا بزنس شروع کر دیتا، انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا، جو پاکستان میں ایک ماڈل طریقہ ہے کہ آپ آئیں، حکومت میں رہیں، جو لوٹ مار ہو سکتی ہے کریں، اس کے بعد آپ آرام سے یا کینیڈا کی سٹیزن شپ لے لیں، آج کل تو پرتگال لینا ویسے تو، یا پھر جڑا ہے تے اگلے نال کام شروع کر دو، بس یہی۔ اچھا، ایویں پھر مطلب کہ تسی 4 سال ایویں سٹینڈ لے کے بیٹھے رہے ہو، تسی علیم خان نو بھی نہیں بنایا، ہمارا تو خیر سٹینڈ 100 ویسے سال بڑا مشورہ دیتا سی تسی باجوہ صاحب نے، ہے نا، کہ جی یہ جڑا فیصلہ ہویا ہے خان صاحب دا کہ بلدار نو بنا لینے چیف منسٹر، یہ رات ایک رک جاؤ، دوسرے دن دا انتظار کرو، یہ کیا سی نا تسی، بالکل، لیکن دوسرے دن فیصلہ چینج ہو گیا، علیم خان نو تسی لے کے بھی آئے، میرے خیال میں عمران اسماعیل لے کے آئے سی، ہے نا، ہاں جی، عمران اور میں گئے تھے، آپ دونوں گئے، اس کو لے کے آئے یہاں پہ اسلام آباد لے کے آئے، پنڈی لے کے آئے، اسلام آباد تو نہیں پنڈی، وہی ایئرپورٹ، کوئی گل، چلو، لیکن دوسرے دن فیصلہ چینج ہو گیا جی جی، کہ جناب نہیں اس کو نہیں بڑھانا، علیم خان نو نہیں بڑھانا، ایسے مطلب تسی بڑا کچھ اندر دے تسی نا بڑی چیزیں سمجھ دے سو، اسی واسطے باجوہ صاحب نے تسی کہا جی صبر کر جاؤ، اپنے لوگوں نال اپنے ساتھیوں نال لڑی شیئر نہ کرنا، کل دا انتظار کرنا۔ جنرل صاحب بھی آپ کو پتہ ہے باتیں تانوں کیوں نہیں بنایا چیف منسٹر؟ ٹولی ٹولی بات کرنے والے تھے۔ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو سسٹم ہے، پہلے بھی سسٹم میں جو پرائم منسٹر ہے وہ ایکچولی چاہتا ہے کہ میں خود رن کروں پنجاب کو اسپیشلی، اچھا، اور صوبوں کو میں خود ہی رن کروں۔ پرابلم یہی ہے کہ وہ پھر ایسے لوگ لگاتے ہیں، اور یہ صرف دیکھیں عمران خان تو چونکہ لیٹسٹ ہے تو بزدار ہمیں یاد آتا ہے نا، ہمیشہ آپ دیکھیں جب نواز شریف نے چوز کیا تھا وہ غلام احمد رمائن صاحب کو چوز کیا تھا، اور ان کی بھی کنسیڈریشن یہی تھی، اس کے بعد بی بی نے ملک مشتاق امان صاحب کو لگا دیا تھا سینئر منسٹر۔ تو یہ ایک کنسسٹنٹ ایک چیز ہے کہ اگر آپ ایسے بندے کو لگائیں جو آؤٹ شائن کر سکے گورننس میں، وہ مناسب نہیں ہے، تو اسی فارمولے پہ ہی چلتے ہیں۔ یہ پاکستان میں لیڈر کا بھی قصور تو ہے ہی ہے، ظاہر ہے چوز وہ کرتے ہیں، بٹ پرابلم ہے کہ ہم نے سسٹم ایسا کریٹ کر دیا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کوئی میرٹ تو ہے نہیں، چوز بندہ پک کرنا ہوتا ہے، چوز کرنا ہوتا ہے، وہ لیڈر کے خلاف کھڑا ہو جائے تو وہ پھر مسئلے ہو جاتے ہیں نا، تو اس لیے سینس میں لوگ لگاتے ہیں، جیسے انہوں نے دیکھے نا، مطلب تہاڈا مطلب کہنا ہے کہ تسی آؤٹ شائن کر سکتے سو پی ٹی آئی دے دور وچ، کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے، جو شاہ محمود قریشی بھی بڑا، ہی واز آلسو ان دی لائن، کہ انہوں نے بھی ایم پی اے، شاہ محمود وہ ایم پی اے جیتے بھی تھے، ایم پی اے جتنے بھی تو دیکھیں شاہ صاحب کو پھر بننا چاہیے تھا نا، ہاں، تو کیوں شاہ صاحب نے بھی نہیں بنایا عمران خان وہ نہیں، وہ اسی فارمولے پہ ہوتا ہے، وہ کوئی بھی نہیں بناتا، آگے بھی کوئی نہیں بنائے گا۔ یہ تو ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا، جب نواز شریف نے چنا ہے تو انہوں نے پنجاب جب بھائی پرائم منسٹر بن گیا تھا تو چیف منسٹر پہ تو ملک احمد خان کا حق تھا نا، تو انہوں نے تو احمد خان کو نہیں بنایا، انہوں نے، اور احمد خان نے یہ سارا ڈیل تو احمد خان کرانے والوں میں تھا، مطلب باجوہ صاحب نے جتنا چند لوگوں نے خراب کیا ہے ان میں ملک محمد احمد خان نمبر 1 تھا نا، تو چیف منسٹر تو اس کو بنانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کو بنا دیا، تو یہ کوئی نہیں کرتا۔ تو ملک احمد خان دی جڑی سروسز ہیں اس کو اکنالج نہیں کیتا گیا، نالج تو کیا ہے، اسپیکر بنا دیا بے اختیار سا، لیکن بننا تو اس کو چیف منسٹر چاہیے تھا۔ انہوں نے بڑا رول پلے کیتا ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا، لیکن ہمارے خلاف ساری سب کچھ جو سازش تیار کی وہ تو احمد نے کی نا۔ اچھا، کی سازش کی تھی؟ یہی جو کچھ ہوا وہ تو لمبی کہانی، پھر آپ کو پتا۔ بات ہے تسی ویکیوم بھی تے کریٹ ہونے دیتا نا، ہاں نہیں، ہماری تو بڑی غلطی ہے، دیکھیں نا، آپ نے آخری جو لیگ تھی پی ٹی آئی کی حکومت کی، اس میں آپ نے ایک ویکیوم کریٹ ہونے دیا، آپ کے جو رابطے تھے باجوہ صاحب سے وہ آپ نے کم کر دیا، آپ کے لیڈر نے کم کر دیا۔ نہیں، وہ بڑی ہم سے تو غلطیاں ہوئی نا، ظاہر ہے۔ دیکھیں بادشاہ کا کام ایک ہی ہے ہسٹری میں، اور وہ یہ ہے کہ فوج کو اپنے ساتھ رکھے، جو بادشاہ فوج کو ساتھ نہیں رکھ سکتا پھر حکومت کی کرنی ہے، وہ ہم نہیں رکھ سکتے۔
آپ نہیں لگتا کہ اس میں ویکیوم کریٹ ہوا, اس میں شہباز شریف صاحب نے, مسلم لیگ نون نے اس میں جگہ کریٹ کی, اور پھر اچھا یہ ابھی جب میں گیا خان صاحب سے ملاقات ہوئی میری یہ جی ایچ کیو کیس میں, ہم بھی ایکیوز ہیں, تو میں نے خان صاحب سے یہ کہا کہ دیکھیں سر میں ملیٹنٹ نہیں ہوں, ہم پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں نا ہم بندوقیں نہیں اٹھا سکتے, آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ ہم کو بندوقیں اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے تو ظاہر ہے میں تو پلیئر نہیں ہوں. پھر یہ علیحدہ بات ہے کہ جب حکومت اسٹیبلشمنٹ مجھے ریپلیس کر دے گی تو پی ٹی آئی کو اگر آپ پنجاب میں آج الیکشن نہیں لڑنے دیں گے تو نیکسٹ ٹائم پھر ملیٹنٹ لڑیں گے الیکشن آپ کے مقابلے پہ, ایکسٹریمسٹ لڑیں گے. جیسے کے پی میں الٹرا نیشنلسٹ ہیں, پنجاب میں ایکسٹریمسٹ ہیں, بلوچستان میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو لیکن وہ پھر وہ بندوق والے جانے اور یہ بندوق والے جانے ہیں, میں پلیئر نہیں ہوں, میں تو پالیٹیشین ہوں. میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں نون لیگ کو, جو بھی آپ نے بات کی ہے اس سے مجھے خیال آیا, میں نے کہا کہ نون لیگ کو ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا, ان کی بھی جگہ نہیں تھی, لیکن جو بھی ہے اس میں ان کے لوگوں کو کریڈٹ دیں, خواجہ آصف صاحب کو دیں, احمد ملک کو دیں, باقی جو لوگ ہیں ان کو دیں جنہوں نے یہ کریٹ کی اپنے لیے ایک ویکیوم, اور انہوں نے وہ جگہ جو ویکیوم ہم نے کریٹ کیا اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ وہاں پہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی. تو ہمیں بھی اپنی جگہ بنانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو سب سے پہلے تو ہم نے اپنے لیے یہ جگہ کریٹ کرنی ہے. آپ کو جگہ بنتی ہوئی نظر آتی ہے چوہے صاحب؟ دیکھیں جگہ بنانے کے لیے کوئی اسٹریٹجی چاہیے نا, اسٹریٹجی نہیں ہے. اسٹریٹجی ہے نہیں, میرا پی ٹی آئی کے پاس تو کوئی اسٹریٹجی نہیں. میرے تو خیال میں آپ کے جو حالات چل رہے ہیں اس وقت, میں نے خان صاحب کو کہا تھا, میں نے انہیں دو تین نام دیے تھے, میں نے انہیں کہا تھا ان کو آپ لگا, نام میں نہیں بتاتا کیونکہ باقی پھر لوگ خلاف ہو جائیں گے میرا نام کیوں نہیں. ہاں صحیح کہا. تو میں نے انہیں کہا جی ان کو دے دیں اور مجھے ساتھ لگا دیں, میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ میں 3 مہینے میں اپوزیشن الائنس بھی بنے گا اور ہم بات چیت بھی شروع کروا لیں گے. بڑی دیر انہوں نے میری بات سنی, توجہ سے سنی, پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے سوچنے دو. وہ سوچنے کیا تو وہ 3 دن بعد پھر تحریک اناؤنس کر دی. وہ اس کا اپنا سر ہے نہ پیر ہے, اپنا وہ سمجھ آ رہی ہے, نہ پارٹی کو پتہ چل رہا ہے کدھر کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا تم اس ٹیم کے ساتھ. میں نے کہا جی اس ٹیم کے ساتھ تو کام نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیں یہ ٹیم بڑی فارغ ٹیم ہے. اور میں نے کہا جی آپ نے موجودہ پی ٹی آئی کی ٹیم ہے, میں نے کہا آپ نے ان کو 2 سال دیے ہیں, یہ کچھ نہیں کر سکے. آپ کو ٹائم لیمٹ رکھ دیں کہ 6 مہینے میں ڈیلیور ڈیڈ لائن رکھ دیں, وہ 8 مہینے میں کر دیں, اس کے بعد آپ ہمیں دے دیجیے گا. ٹھیک. تو لیکن وہ اس ٹیم کو جب تک یہ ٹیم خان صاحب نے رکھنی ہے, خان صاحب تو نہیں آ سکتے باہر. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی, اور بریک کے بعد واپس آ کے پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک جی. آپ کے حالات مجھے جو لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ آپ کے حالات جو ہیں, جو آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں, اور وہاں پہ ایک رول پلے کرتا رہا گنڈا پور کافی حد تک, اس کے بڑے اچھے تعلقات رہے بوتھ سائڈ آف دا فینس, عمران خان سے بھی اور باقی لوگوں سے بھی. لیکن اس کو جب صدارت سے ہٹا دیا جاتا ہے گنڈا پور کو, تو اس کے بعد وہ گارنٹر والا کام ہی مک گیا, تو انہیں کسی کی گارنٹی کی دینی سی, وہ آپ ہی ڈگ گیا. دیکھیں مسئلہ یہ بھی تو ہے ابھی میری گزارش یہ ہے کہ ہون جڑا ہے ان دا ڈیز ٹو کم, آپ کی حکومت جو ہے کے پی کے میں, جو پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک سائے آف ریلیف بنی ہوئی ہے. مطلب ہائی کورٹ دیکھ لیں, پشاور ہائی کورٹ دیکھ لیں, ویسے ان کو جو ان پہ سختی ہوتی ہے وہاں پہ جا کے وہ ادھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ حکومت چلتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو, یا یہ جاری ہے کے پی کے کی؟ دیکھیں نا, اگر یہ حکومت گھر بھیج دی جائے نا تو یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہوئے گا علی امین گنڈا پور کے لیے. اچھا. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ ایک پولیس رات گزرتے ہیں روز ہی. ایک طرف ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں عمران خان کی, پی ٹی آئی کی, کہ وہ ڈیلیور کریں گے, اور ڈیلیور ایک ہی ہے. سب لوگوں نے ان کو ووٹ اس لیے دیا ہے کہ وہ عمران خان کو ریلیز کرائیں گے. ٹھیک ہے. باقی تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو نالیاں گلیاں بنانے کے لیے تو لوگوں نے ووٹ نہیں نہ دیا. ٹھیک. اب ان سے وہ ہو نہیں رہا, اور وہ از گیٹنگ ان پاپولر. دوسرا, جب وہ اگریسو پوسچر لیتے ہیں ان کو جھڑکیں پڑ جاتی ہیں اس سائڈ سے, تو ان کو وہ پھر جو ہے وہ بدلنا, تو وہ تو بڑی مشکل میں ہے. ان کی حکومت ہٹا دی جائے, یہ ان کے لیے بہت ہی زبردست کام ہوگا. اچھا, ابھی تک بھی وہ حکومت ہٹ جانی تھی, کئی لوگ چاہتے تھے, لیکن مولانا فضل الرحمان ٹو بی فیئر ود از اے ویری شروڈ پالیٹیشین. وہ نہیں تیار حکومت ہٹانے میں, وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ان کو ذرا اور خراب خجل ہونے دو, سانو اجے کی لوڑ. تو اس لیے وہ بھی بچ گئے ہیں. دوسری طرف ان کا جو میڈیٹر کا رول تھا وہ تھوڑا بہت ویسے وہ اب بھی کرتے ہیں. 2 ہفتے پہلے بھی مجھے پتہ چلا کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک اسٹیبلشمنٹ سائٹ کے اوپر, اعلیٰ ترین سطح کے اوپر, جو کامیاب نہیں ہوئی. اچھا. پرابلم یہ ہے کہ علی امین از لائک اے بردر ٹو می, بہت پرانا تعلق ہے اور بڑی از اے گڈ مین, آئی مسٹ سے, کھلا ڈولا آدمی ہے وہ. اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے علی امین گنڈا پور کا کہ وہ اپنا وہ دل میں وہ نہیں, بےمان نہیں ہے. ہی از واٹ ہی از. لیکن ایسے لوگوں کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیل نہیں بنا سکتے. لیکن نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل بنانے کے لیے آپ کو اور طرح کے ایک لوگ چاہیے, یا حکومت کے ساتھ بات چیت کرنا چاہیے. اتنے جو
آئی وڈ سے جو بلنٹ لوگ ہوں گے وہ شاید وہ ڈیل میکنگ اس طرح سے کر نہیں سکتے. اور جو ایک آئیڈیاز ہیں, لیک دا آئیڈیاز آلسو, کہ کیسے جو ہے وہ ایک ڈیل بننے کے لیے آئیڈیاز میچور کیسے کرنی ہے, میچور کیسے کرنی ہے, وہ گل ہوئے کہ تسی کی کرو اسی کی کریے, اگے کہیں لے کے جانا ہے, چیزاں کہیں بنانی ہے, وہ بھی آئیڈیاز بھی تو چاہیے ہوگا نا. سو ہی از ناٹ کیپیبل آف دیٹ. سو انفارچونیٹلی میرے خیال کے اندر جو ایک اگریسو پالیٹکس جس کے لیے عمران خان نے ان کو چنا وہ کر نہیں پا رہے, بیکاز ان کو ادھر سے جو ہے وہ ہرڈلز آ جاتے ہیں. اور ڈیل میکنگ کی یا آئی وڈ سے کہ جو بات چیت اسٹیبلشمنٹ سے کرنے کی, انگیجمنٹ کرنے کی, وہ ان کی نیش نہیں ہے. سو آپ ان سو مینی ورڈز یو سیئنگ کہ ڈیل میچور وہ نہیں کر سکتے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, اور اگریسو پالیٹکس کرنے دے رہے ہیں. اگریسو پالیٹکس وہ کر نہیں سکتے, تو بہتر ہے اکارڈنگ ٹو یو کہ انہوں دی حکومت ڈگی جائے. اب یہ تو بڑی پی ٹی آئی کے لیے تو بلیسنگ ہوگی, بلیسنگ ہو جائے گی. تو یہ حکومت گرتی ہوئی نظر آتی. ابھی مولانا فضل الرحمان نہیں مانے, مولانا فضل الرحمان مان جائے تو کل گر جائے گا. مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے, وہ کہتے ہیں اور کھجل اڑ جاؤ. اچھا چلو, تو اگر مولانا صاحب بھی نہیں مان رہے, سارا کچھ نہیں ہو رہا, تو اس کا مطلب فیصل کریم کنڈی تو چاہتا ہے نا, فیصل تو چاہتا ہے کل جو ہے وہ کرے, وہ تو کزن رائیولری بھی ہے. ہاں کزن رائیولری, ہاں گنڈا پور اور کنڈی دونوں کزنز بھی. یہ فرسٹ کزن ہے سیکنڈ کزن؟ سیکنڈ کزن. وہ تو چاہتا ہے کہ کل گرے, اور ہی از ناٹ ریئلی یو نو ہی از ایٹ پینز کے کنج لی جا رہے ہیں, لیکن وہ مولانا تیسرا ساری پالیٹکس اس وقت کے پی کی تو ڈی آئی خان کی پالیٹکس ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان کی جو لوکل پالیٹکس ہے وہ شیپ کر رہی ہے. ویسے تو یہ جنوبی اضلاع والوں کا بدلہ ہے مین کے پی والوں سے, کیونکہ ہمیشہ پشاور ویلی نے حکومت کی ہے کے پی کے اوپر, لیکن یہ اس دفعہ جنوبی اضلاع جو ہے انہوں نے یہ تین جو بڑے پلیئر ہیں فیصل کریم, علی امین اور مولانا فضل الرحمان, یہ ادھر سے آ گئے ہیں. سو وہ بھی ایک اس میں آپ کو کلر نظر آتا ہے. تو اس وقت مطلب وے فارورڈ جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو میٹنگ آخری کی ہے علی امین نے, اس میں بھی وہ ہی گاٹ سنبڈ, اور جو مجھے پتہ چلا ہے کہ اچھی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی کنکلوژن اچھا نہیں تھا. تو فی الحال میری نظر میں دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ ہمارے ساتھ ہے, چین کے ساتھ ہم نے تعلقات ٹھیک رکھے ہوئے ہیں, سعودی عربیہ ہمارے ساتھ ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے ہی ان 2-2 ٹکے کے سیاستدانوں کو بھی ساتھ رکھنے کی. تو ناؤ آئی تھنک کوئی شبہ نہیں ہے کہ فی الحال تو جو رولرز ہیں دے بلیو کہ ایکسیسو پاور ہے ان کے پاس, اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹاپ. سو دیر آر نو نیگوسیشنز, کوئی نیگوسیشن نہیں ہونے جا رہے پی ٹی آئی کی حکومت کے, کوئی نیگوسیشن نہیں ہونے. دیکھیں نا میں ٹھیک ہے, مجھے ہاں جی مطلب میں غلط نہیں کہہ رہے. دیکھیں رانا صاحب میں ظاہر انسائڈر نہیں ہوں, مجھے نہیں پتا ادھر سوچ کیا ہے یا کیا ہے, کیونکہ میری ملاقات نہیں ہے کوئی. بٹ آن دا فیس آف اٹ لگتا یہی ہے کہ ہم نے تو رزلٹ سے دیکھنا ہے نا کہ کیا ہے. جس قسم کی سختیاں اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر 2 سال سے جاری ہیں اور وہ روز بڑھتی جاتی ہیں, کم ہی نہیں ہوتی, اس سے یہی ایک تجزیہ نکلتا ہے کہ اس سائڈ کے اوپر نیگوسیشنز کی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اوکے, 2 نیگوسیشنز ٹھیک ہے, پی ٹی آئی حکومت کی کوئی نیگوسیشنز نہیں ہے. گنڈا پور کی حکومت اگر مولانا فضل الرحمان تیار ہو جائے تو کسی وقت بھی گر جائے گی, کسی وقت بھی گر جائے گی. ابھی اٹس ان ڈالڈرمس رائٹ, اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا. شاہ محمود قریشی آ بھی جائے, سلور لائننگ ہو سکتی ہے شاہ محمود قریشی, اس کے بعد دیکھتے ہیں نا. لیکن شاہ محمود قریشی جو ہے اگر کہا جائے کہ کوئی میریکلز کر جائیں گے وہ نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ. نہیں میریکل تو دیکھیں فیصلے تو عمران خان نے کرنے نا, سب سے بڑا چیلنج شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے. لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا تھا چوئی صاحب, ایک انیشلی اگر دیکھا جائے شاہ محمود قریشی کا اور عمران خان کا بہت ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا. دیکھیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ایشو یہ ہے کہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو پارٹی کا سٹرکچر بھی کریٹ کیا ہے ابھی, وہ بھی دیکھیں نا بزدار ماڈل پہ ہی کریٹ کیا ہے نا. انہوں نے سارے ایسے لوگوں کو لگایا ہے جن کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے, اور اسی لیے شاہ محمود قریشی ہوں, اعجاز چودھری ہوں, محمود الرشید ہوں, یاسمین راشد ہوں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ڈیسیجن میکنگ میں. ٹھیک. سو جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے باہر آ کے, وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اور مقتدرہ کے تعلقات میں بہتری لا سکیں. وہ بڑا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ عمران خان کا ٹرسٹ بھی ان کو حاصل رہے. تو ایک تو ٹرسٹ ہو گیا جو شروع ہی ہے, فنڈامنٹل ہی ہے. وہ شروع میں وی نو کہ انیشلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا شاہ محمود قریشی کا اور عمران خان کا. عمران خان ان پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, انہیں پارٹی میں عہدہ دیا, شاہ صاحب نے 2 سال جیل بھی کاٹی, وہ بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے اینڈ پہ جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا, لیکن ابھی بھی وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اگر ایسے کہا جائے. کیونکہ ڈیسیجن میکنگ میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے نا. اوکے, سو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ اسٹل ایگزسٹ.
ऑन द फेस ऑफ इट तो यही लगा। ऑन द फेस ऑफ इट इमरान खान और शाहिद कुरैशी के दरमियान अभी भी फिर ट्रस्ट जैन कुरैशी की वजह से भी ज़ाहिर है एक है। हाँ वो भी एक इशू बना हुआ है, ठीक है ना जी। चले चलो साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ जनाब कि हम हसन मुर्तज़ा से बात करेंगे, और हसन मुर्तज़ा साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। ज़रा उनसे भी पूछ ले कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो इत्तेहाद चल रहा है, ठीक है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर होंगी क्योंकि ये अननेचुरल अलायंस है, लेकिन ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है, और इसमें कोई ऐसी रुकावट नज़र नहीं आ रही किसी को भी। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और उनको एड्रेस कैसे किया जा सकता है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हसन मुर्तज़ा साहब, मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की और इन्हें मैंने कहा कि आप स्पेशली इस्लामाबाद आएँ, स्टूडियोज़ में आएँ और मेरे साथ शो करें, एंड देयर इज़ अ रीज़न टू इट। और रीज़न ये है कि पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और हमेशा अपने हलके में मौजूद रहते हैं, और हलके में कोई उच्ची नीवी गल हो जाए ना तो हल्का नहीं छड़ना इन्होंने, और उन्होंने लोगों को नहीं छड़ना इन्होंने, तो वो उसके साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन हम लोग जो शो करते हैं, हमारा इशू ये होता है कि हम लोग जब जूम पे इनको लेते हैं वहाँ से, तो अद्धी गल इन्हों की समझ आती है सानू, तो अद्धी नहीं आती। ही इज़ फुल ऑफ ह्यूमर, विट, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जनाब पॉलिटिकल अगर बात करते हैं ये, तो उसमें बड़ा वजन होता है। सो मैंने कहा कि एक तो आके शेर मैनू सुनाओ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਧੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਹੋ। आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। सो कॉरिडोर्स ऑफ पावर में भी जाके मिल मिला के जिनसे आना था, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मिल मिला के फिर मेरे पास आए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी जी, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਟੁੱਟੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ੂਮ ਤੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਗਲਬਨ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੂਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨੂਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ नून लीग वाले बिठा के ना मुद्दा उन्होंने पाता सारा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हसन साहब जो आप लोगों ने किया इत्तेहाद, आप माने ना माने लेकिन इत्तेहाद किया आपने, चले अरेंजमेंट का लफ्ज़ यूज़ कर लेते हैं, जो अरेंजमेंट्स आपने की नून लीग के लिए, उसमें पंजाब में पीपल्स पार्टी ने सफ़र तो किया, ठीक है। अब बाई इलेक्शंस आ रहे हैं, बाई इलेक्शंस में कोई उम्मीद है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी कोई पंजाब से सीटें निकाल लेगी? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹੈ ਤੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਪਰ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪ ਅਰੇਂਜ। ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਉਰਦੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੈਰ ਫਿਤਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਖ so this is unnatural, right? ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਦੋ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਦਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਸ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਫਰੀਕ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ, ਅਨਾਰਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਮੇ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। अच्छा तो यू नो ऑल दीज ड्राइंग रूम टॉक्स ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਬੜੇ ਝਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਇਹ ਝਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ
ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਅਲੀ, ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਲੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਲਸਫਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹਕੂਮਤ, ਡੇਟਾ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਅਨਕਰੀਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਸਦਾਕਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਹੂਲਤਕਾਰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਹਿਣਾ, ਸਿਗਾਰ ਪੀਣਾ ਔਰ ਤਜਜ਼ੀਏ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਬਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਏਗੀ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਨਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਕਰੀਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਸੀ ਦੈਟ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, what exactly is happening in the corridors of power right now, as of now? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2013 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, 2018 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਤਦਰੀਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀ ਅਵਾਮਿਲ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਵਾਈਵਲ ਲਈ ਇਤਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਆਪਣੇ ਰਿਵਾਈਵਲ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 47 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 7000 ਵੋਟ ਲਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 1800 ਲਏ ਸਨ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ 7000 ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ 7 ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇੰਜ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 47 ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇਮਦਾਦ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, लेकिन कोई गैर आइनी गैर जमहूरी रास्ता असी तो नहीं चाहते कि होवे जी। व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंध पे अगर हम बात करें, इलेक्शंस के रिजल्ट्स पे बात करें अगर हम, तो सिंध में ये है कि किसी भी सीट पे एज सच पूरे सिंध में किसी भी सीट पे पीपल्स पार्टी ने जितनी सीटें निकाली हैं उस पर किसी पे क्वेश्चन मार्क नहीं है कि जी इतने इन्होंने पीपल्स पार्टी वाले ने कोई ठप्पे लाए हो या धांधली की होवे या इन्होंने कोई गड़बड़ की होवे, ठीक है। हाँ, उस पर ऑर्गू हो सकता है उस हल्के में क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, वो डिफरेंट स्टोरी है। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू लाइक धांधली या फजिंग ऑफ द वोट्स या वहाँ पे गड़बड़ की बात अगर की है तो वो पीपल्स पार्टी पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आता। व्हेन इट कम्स टू लाइक सिंध और बड़े क्रिटिसिज्म हो सकता है, सिंध में काम नहीं हुआ ये नहीं हुआ वो नहीं, वो दैट इज अ सेपरेट थिंग। लेकिन सीटों पे मसले में आप लोगों पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठता। लेकिन यहाँ पे पंजाब में आके, यहाँ से देखें ना, पंजाब से तो सारी पीपल्स पार्टी शुरू हुई थी, वहाँ पे आपने कहा जी हमें बिल्कुल कट टू साइज कर दिया गया, दिस इज व्हाट यू सेड, राइट। सो वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है किसी सीट पे भी सिंध में। पीपल्स पार्टी वाले बड़े मतलब के सर उठा के चल लेते हैं, बाकी क्रिटिसिज्म अपनी जगह, लेकिन वहाँ पे चल लेते। यहाँ पे आपको सीट नहीं निकलती। सिंध अपना बलोचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आप लोग हुकूमत भी बना लेते हैं जाके, KPK में भी अब आप लोग रिवाइव होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। सो पंजाब तक ये मसला कब ख़त्म होगा? जब अननेचुरल अलायंस आपका ख़त्म होगा तब होगा, या कैसे? हाउ शुड वी टेक इट? इसको कैसे ग्रैस्प करें? एक फैक्टर अननेचुरल अलायंस वाला भी है, ठीक, वो यकीनन हम ख़त्म करेंगे तो हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। अच्छा, वो हमें ख़त्म करना पड़ेगा। अल्लाह ताला करे कि वो वक्त करीब आए, ये मुल्क इन चैलेंजेस से निकले, क्योंकि इस वक्त
میں نہیں سمجھتا کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری جیسا کوئی بھی وزیر سیاستدان یا ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھنے والا، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آپ دیکھیں جو جس طرح انہوں نے جنگ کے دنوں میں کیا اور پھر جنگ کے بعد جو سفارتی محاذ پہ جو ان کی تھی ساری کاوشیں آپ کے سامنے ہیں. پیپلز پارٹی کے علاوہ یہ کر کوئی نہیں پاتا جی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکل ٹائم اللہ تعالیٰ کرے نکلے اور پیپلز پارٹی واپس ریوائیو ہو. پیپلز پارٹی واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو عام آدمی کے لیے سوچ سکتی ہے یا کچھ کر سکتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک چیز کہی کہ سندھ کے اندر کام نہیں ہوئے، اس حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے، لیکن سندھ کے اندر جو کام ہوئے ہیں اگر آپ وہ دیکھیں تو میرا خیال ہے یہ بھی زیادتی ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے. ان چیزوں کا جو ماڈل وہاں پہ پیش کیا گیا ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، وہ پنجاب کے اندر بھی ہو سکتا تھا. نہ کہ آپ چیزوں کو آؤٹ سورس کرتے جائیں، جی ہیلتھ آؤٹ سورس کر دو، ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دو. مطلب یہ حکومت ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے. لیکن آپ لوگوں نے پروبیبلی جو مارکیٹ کرنا ہوتا ہے نا، آپ نے کام جو کیے وہاں پہ سندھ میں، ان کو مارکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہوگا، مطلب اگلے دوسرے صوبوں کو یا فار دیٹ میٹر ماسز کو، وہ آپ نے پراپرلی مارکیٹ نہیں کیا. میرا خیال ہے تسی چاہتے جے کہ ایک کتاب اسی بھی چھاپیے اور اندر اپنے کارنامے دسیے. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹਨ. ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਲਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, شاید اس کتاب نو ریفر کر رہے تسی. اچھا چلیں، اب مجھے بتائیں کہ آپ نے کہا جی، آپ نے ایک چیز بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ یہ ان نیچرل الائنس جو ہے بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ، یہ ختم ہو جائے تو آپ اس سے بڑے خوش ہو گے. ٹھیک ہے، سو یہ ان قریب تو ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، نہیں ہے نا؟ ابھی تو چلے گا فی الحال تو حالات ایسے ہی ہیں کہ یہ چلے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. پی ٹی آئی نیگوسیشنز مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے گورنمنٹ کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی بھی ایز سچ نہیں ہے جس سے وہ کوئی ہوتا ہے نا ویکیوم کریٹ ہوتا ہے بٹوین دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا گورننگ پارٹی. یا اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو اس میں جگہ بنانی ہوتی ہے. جیسے کہ بنائی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو موجودہ حکومت نے وہاں پہ جگہ بنائی، لیکن اس وقت تو ایسا کوئی سچویشن نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب پی ٹی آئی کا فیوچر جو ہے آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اٹس لائک ان دا ڈولڈرمز، گڑبڑ ہے، صحیح ہے یا ٹھیک ہو جائے گا؟ پی ٹی آئی میرا نہیں خیال کہ سیاست کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے. پی ٹی آئی صرف ایک یکنکاتی ایجنڈے پہ ہے کہ خان کو چھوڑ دو. میرا نہیں خیال کہ اس طرح معاملات حل ہوتے ہوں. اس پہ فوجداری مقدمات ہیں، وہ غلط ہے، صحیح ہیں، میری یہ بحث نہیں ہے. لیکن وہ مقدمات اس طرح نہیں ختم ہو سکتے کہ کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ان کو فارغ کر دیا جائے اور وہ جیل سے باہر آ جائیں. اس قسم کے جو خواب ہیں وہ پورے ہوتے نظر نہیں آتے. تو وہ میرے خیال ہے ایک خواب ہے ان کا جو کہ پورا ہوتا نظر نہیں آتا، اور وہ نہ ہو تو اس کے علاوہ عوام سننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اور نیگوسیشنز ہو جائیں اور وہ اندر رہ جائیں اور باقی پوری ہو جائیں. ویسے ان کے سارے جو پارلیمانی پالیٹکس میں ہیں تحریک انصاف کے لوگ، وہ بیچارے تو بڑے تنگ ہیں. اکثر کہیں نجی محفلوں میں بیٹھے شادی بیاہ خوشی غمی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان میں جو پولیٹیکل فیملیز ہیں وہ تو ساروں سے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو وہ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہے اس سیاست سے جو وہ کر رہے ہیں. تو they want to switch over to another اگر party کوئی or what? موقع ملے ان کو اور وہ دیکھیں کہ ہم یہاں سے جائیں گے، کیونکہ اب دیکھیں نون لیگ کے پاس بھی گنجائش کوئی نہیں ہے. اس حلقوں میں اس کے الیکٹیبلز موجود ہیں، چاہے کمزور ہیں چاہے طاقتور ہیں، لوگ موجود ہیں، تو وہ اپنوں کن کو ریپلیس کریں گے ان کے ساتھ؟ پہلے بھی ایک ایکسرسائز ہوئی تھی تو میرا نہیں خیال کہ وہ جو پہلی ایکسرسائز تھی اس کو بھی ریپیٹ کیا جا سکے. تو کجا اس کے کہ نئے لے لے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہوگا. ان کے پاس جگہ کوئی نہیں بیچاروں کے پاس، وہ بس سیاسی یتیموں والی زندگی ہے. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ دے آر ان کیچ 22 سچویشن پی ٹی آئی کے اندر، جو آپ کو نجی محفلوں میں آپ جو بتا رہے ہیں. آپ کا گورنر لگا ہوا ہے کے پی کے میں، پیپلز پارٹی کا، اور اس کی کوشش تو ہوگی کنڈی کی کہ جناب گنڈا پور کی حکومت گر جائے. وہ کس حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے؟
دیکھیں کوشش جو بھی ہو جمہوری ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کا کرے گی کہ ان کو وہ فارغ کر دے اور کر لے, لیکن کوئی حالات بنے تو یقیناً اس کی تبدیلی ضروری ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے, بڑے منجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں اور گڈ لکنگ بھی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا. نہیں, وہ اپنے گڈ لکنگ ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پشاور میں بہت, لیکن اس کے علاوہ بھی اٹھاتے ہیں. خیر اینی ویز وہ تو ایک دوسری گفتگو شروع ہو جائے گی. لیکن اس وقت آپ کے ساتھ اگر JUI مل جائے KPK کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ, تو پھر آپ لوگ حکومت گرانا چاہیں گے KPK کی؟ دیکھیں حکومت, میں نے عرض کی ہے کہ سیاست کے اندر یہ تبدیلیاں تو ہوتی رہتی ہیں. آپ ان ہاؤس چینجز آتی رہتی ہیں, پہلے بھی آئی ہیں, نو کانفیڈنس بھی ہوئے ہیں, حکومتیں بھی تبدیل ہوئی ہیں. جمہوری طریقے سے تو کوئی اس میں آر نہیں ہے. پیپلز پارٹی کسی غیر جمہوری طریقہ کار کا حصہ نہیں بنے گی. اگر JUI ملتی ہے, PMLN ملتی ہے, پیپلز پارٹی ملتی ہے, تو یہ تو ایک جمہوری عمل ہے نا, ایک سیاسی عمل کے ذریعے. کوئی چیز چھپا رہے ہو اسے؟ نہیں, میں چھپا کوئی بھی نہیں رہا. میں اپنے تو بڑی گل نہیں کر رہا, چھپا میں نہیں رہا. کوئی چیز تانوں پتہ ہے ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ نہیں, اگر میں نہیں بھی پتا میں پوچھ کے تمہیں دس دیا گا. اچھا چلو ٹھیک ہے. تے last question I want to ask you. Do you see this assembly completing its tenure? Assembly دی ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ہیں, assembly ਆਪਣਾ tenure ਪੂਰਾ ਕਰ یقیناً جی کرے گی, گی. اور موجودہ وزیر اعظم ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲੇਸ نہیں کرنا چاہو گے؟ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی نے کدی بھی نہیں یہ سوچیا کہ پیپلز پارٹی ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ. ਇਤਿਹਾਦੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ ਗਿਆ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ. ਤੋੜ ਦੇ ਨਿਭਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ. حسن مرتضیٰ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਜਨਾਬ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ. ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੋਈ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت شکریہ. فیصلہ آپ لوگوں پہ چھوڑتا ہوں جناب, جو میرے ویورز ہیں ان کے پہ چھوڑتا ہوں میں فیصلہ کہ ساری گفتگو سے وہ کیا اخذ کر سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.